बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं APN न्यूज़ में न्यूज़ पर ये साइफर। 2023 अब ख़त्म होने जा रहा है। ये साल कैसे रहा पाकिस्तान के लिए, ज़रूरी है कि इस पे हम थोड़ा सा रिफ़्लेक्ट करें। हमारे अंदरूनी हालात जैसे कि आप जानते ही हैं, हेजानी कैफियत बरकरार रही और ख़ारजी महाज से भी बहुत से इश्यूज़ रहे, और जहाँ कुछ कामयाबियाँ भी मिली वहाँ हमें नज़र आता है कि पाकिस्तान में अभी तक क्लैरिटी नहीं है कुछ इश्यूज़ पे। तो मैं आज मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं थोड़ा सा 2023 का जो साल गुज़रा है उसका अहाता करूं और देखूं कि हम कहाँ खड़े हैं। सेकंड सेगमेंट में मेरे साथ एक मेहमान भी आएंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहले मैं मुख्तसरन आपके साथ कुछ चीदा चीदा जो नुकात हैं वो आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ। अंदरूनी एतबार से दोस्तों, पाकिस्तान में PDM की हुकूमत आई जब पिछले साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाया गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए अप्रैल में पिछले साल। उसके बाद PDM की हुकूमत रही तकरीबन 16-17 महीने, और फिर अगस्त इस साल उनका टेन्योर ख़त्म हुआ। यूँ कह लीजिए कि 5 साल जो हैं हमारी कौमी असम्बली जो कि इलेक्ट हुई थी 2018 में, उसकी मुद्दत पूरी हुई, और उसके बाद जो है इंटरिम सेटअप आया जो कि हमारे आइन में दिया गया है। पहले तो मैं ये भी कहता चलूँ कि ये जो अबूरी हमारा ये निगरान सेटअप है ये भी एक बहुत बड़ी एपरेशन है, क्योंकि निगरान सेटअप को तो न्यूट्रल होना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि निगरान सेटअप भी जो भी बनता है उसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात ही रहते हैं। और इस निगरान सेटअप में भी अगर आप देखिए तो आपको बहुत से ऐसे चेहरे नज़र आएंगे जिनकी माजी में या माजी बईद या माजी करीब में बड़ी ज़बरदस्त एफिलिएशंस रही हैं, या तो पीपल्स पार्टी के साथ या PMLN के साथ। तो इसको किसी तौर भी मैं न्यूट्रल सेटअप नहीं समझता, और ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। और अगले जब ये इलेक्शंस होंगे अभी अगले साल फरवरी 8 को, तो आप देखेंगे कि फिर वही मामलात होंगे, फिर वही सो कॉल्ड 35 पंक्चर्स की बात की जाएगी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो साल था एक लिहाज से अंदरूनी एतबार से बहुत खलजान किसी कैफियती रही। 15 अगस्त को जो है हमारी निगरान हुकूमत ने लिया, कंट्रोल संभाला। उसके बाद उससे पहले हम जानते हैं कि 9 मई के वाक़यात हुए, और 9 मई के वाक़यात ने PTI को एक बहुत संगीन धचका लगाया, और उसके बाद से कोई सूरत नज़र नहीं आती और लगता नहीं है कि PTI की जो कायदीन हैं, ख़ास तौर पे जो सीनियर जो चेयरमैन हैं PTI के, उनके लिए, या वाइस चेयरमैन हैं कुरैशी साहब, उनके लिए कोई सूरत नज़र आ रही है हमें, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ तो इतने ज़्यादा केसेस अब बन चुके हैं कि लगता नहीं है कि वो इलेक्शन में या जो हिस्सा भी ले सकेंगे, और हिस्सा भी ले भी जाएं तो क्या कामयाबी उनको मिल जाएगी। मुझे यूँ लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी जो है वो भी एक लिहाज से जिस तरीके से PTI को उन्होंने निशाना बना रखा है, वो भी किसी तरह नज़र नहीं आता कि न्यूट्रल हैं इस सारे मामले में। एक ख़ास कोशिश हो रही है जिसके तहत एक ख़ास पार्टी को, या मैं नाम भी ले लेता हूँ कि PMLN या प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को हुकूमत में लाया जाए चौथी बार। अब ये किस हद तक पाकिस्तान के मफाद में है ये तो एक बात की कहानी है, लेकिन जो प्रोसेस है उसका ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है। कम अज़ कम अगर ठीक नहीं है तो नज़र तो आए कि ठीक है, ठीक चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ये काविश भी इस वक्त नहीं हो रही, और यूँ लगता है कि एक ख़ास तरीके के साथ PMLN को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। मैं चूँकि मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं उस तरह अपने आप को एफिलिएट नहीं करता किसी पॉलिटिकल पार्टी से, को कि मैं वोट ज़रूर देता हूँ, लेकिन क्वेश्चन यही है कि क्या हमें इस वक्त हमारे मुल्क को ये ज़रूरत नहीं है कि एक सियासी इस्तेहकाम पैदा हो, रादर कि हम इसी तरह ही सियासी उलझनों में उलझते रहें और मज़ीद अपने लिए मुश्किलात पैदा करते रहें, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं आएगा, इस बात पे सब इत्तेफाक करते हैं कि हम जो हमारे मुआशी चैलेंजेस हैं हम उनको सही तरीके से लेकर उनको कन्फ्रंट नहीं कर सकते।
اس وجہ سے جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ ہمارا بنیادی پرابلم ہے، اور اس پرابلم کو کوئی حل کرنے کی سوچ نہیں رہا۔ اور پی ایم ایل این جو ہے، لگتا یہ ہے کہ ان کو ابھی تک ایک خوف باقی ہے، کیونکہ میں شہباز شریف صاحب کا ایک دو روز بلکہ گزشتہ روز کا ان کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا جو ایکس پہ جو انہوں نے پوسٹ کیا کہ جی یہ کیوں جو پیشاب خیبر پختونخوا کی جو ہائی کورٹ ہے، لگتا یہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو کچھ ریلیف دینا چاہتے ہیں۔ ان کے خیال میں جو الیکشن کمیشن، جو پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے، انہوں نے جو کارروائی کی پی ٹی آئی کے خلاف، یا ان کو ڈسکوالیفائی کیا عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں، یا ان سے جو بلے کا نشان ہے وہ واپس لیا، وہ ٹھیک تھا۔ تو لگتا یہ ہے کہ پی ایم ایل این ابھی تک خوف زدہ ہے پی ٹی آئی سے، خاص طور پر پنجاب کی حد تک، اور وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کسی طور بھی انتخابات میں حصہ نہ لے۔ یہ عجیب منطق ہے، یہ ہمارے ایک ایسے سیاستدان ہیں جو کہ سیاسی میدان میں اپنے حریفوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ عدالتیں ان کے پیچھے کھڑے ہو کر ان کا کام آسان کریں۔ یہ تو دنیا میں جو صحیح جمہوریتیں ہوتی ہیں ان میں تو ایسا ہوتا نہیں ہے، اور اگر ہمارے ہاں ایک جمہوری مزاج پنپ جاتا، مضبوط ہو جاتا، تو شاید ہمارے ہاں یہ حالات نہ ہوتے۔ لیکن ہمارے ہاں چونکہ پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت نہیں ہے، اب انٹرا پارٹی انتخابات کو چیلنج کیا مطلب ایک لحاظ سے چیلنج کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی میں نہیں کہتا کہ انہوں نے انتخابات ٹھیک کیے، لیکن باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ہاں کیا حالات ہیں؟ وہاں تو موروثی سیاست ہے، وہاں تو جو انتخابات ہوتے ہیں پہلے سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کون پارٹی کا صدر ہوگا اور نائب صدر ہوگا۔ تو پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، باقی پارٹیاں بھی ہوں، صرف جماعت اسلامی کی میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسی پارٹی ہے جس میں واقعی جمہوریت ہے، چاہے وہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ہو یا فار دیٹ میٹر اور بھی پارٹیاں ہوں۔ اس وجہ سے جو ہے لگتا کچھ یوں ہے کہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے خلاف ایک اس وقت محاذ بنایا ہوا ہے، اور میں پی ٹی آئی کے حق میں نے کبھی ان کو ووٹ نہیں دیا، میں ان کا ہمیشہ ناقد بھی رہا ان کی پالیسیز کا، لیکن سوال میرے لیے جو ہے مقدم ہے ہماری سیاست کے مفادات کیا ہیں۔ سیاست کے مفادات یہ ہیں کہ ہم آگے بڑھیں سیاسی اعتبار سے، اکنامیکلی، اور 2023 کا جو سال ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے۔ ایک تو دیکھیے نا، دہشت گردی کے معاملات بڑھ گئے، تقریباً 60% اضافہ ہوا دہشت گردی کے واقعات میں، اور تقریباً 700 کے قریب شہادتیں ہوئیں پاکستان میں، اور یہ کوئی مطلب اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ان چیزوں کو اگنور کر سکتے ہیں، اور اس وجہ سے ہمارے ہاں ایک بڑی سیریس سچویشن پیدا ہوئی ہے پچھلے 2023 میں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو اکنامیکلی ٹھیک ہے، تھوڑی بہت اسٹیبلٹی آئی، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ مسائل بہت اس طرح ان کو ہینڈل نہیں کیا گیا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر جب نگران حکومت آئی تو انہوں نے پرائیویٹائزیشن کی بات کی، اور خاص طور پی آئی اے پہ فوکس کیا۔ اب مجھے بہت خوشی ہے کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کچھ عرصے کے لیے رک گئی ہے، کچھ قانونی اس میں رکاوٹیں پیدا ہو گئی ہیں۔ میں ذاتی طور پہ بہت خوش ہوں، کیونکہ میں ابھی ریسنٹلی میں اسلام آباد سے برمنگم کے لیے یو کے لیے آیا، تو کوئی براہ راست فلائٹ مجھے نہیں ملی۔ ہم دبئی میں ٹھہرے، تقریباً 3 گھنٹے کا وہاں ٹرانزٹ کیا، تو جو 8 گھنٹے کا سفر یا 9-8 گھنٹے کا سفر اسلام آباد سے ہم پہلے یو کے کا کرتے تھے یا دوسرے ممالک کا کرتے تھے، اب وہی سفر 4-6 گھنٹے مزید ہمیں لگ جاتے ہیں۔ اور پھر یقین جانیے پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف صحیح فیصلے کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر ہم جو ہے اس پہ صحیح فیصلے کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پی آئی اے اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل نہ کر لیں۔ ہمارے ہاں دیکھیے 80 سے 90 لاکھ پاکستانی باہر رہتے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تمام یہ پاکستانی جب پاکستان کا وزٹ کرتے ہیں تو ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ براہ راست تو پاکستان آئیں جائیں بغیر کسی ٹرانزٹ کے، اور پی آئی اے کے پاس اتنی زبردست ٹائم سلاٹس موجود ہیں کہ کوئی حد نہیں ہے، اور ہم نے نہ جانے کیوں، مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہا، ایک تو اوور اسٹافنگ ہے، آبویسلی اوور امپلائڈ ہے، ایک جہاز کے لیے جہاں 20-32 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ہم نے 400-500 لوگوں کو بھرتی کیا ہوا ہے، اور یہ سارے سیاسی فیصلے کیے گئے ہیں۔ تو پی آئی اے کو گورنمنٹ کا حصہ رہنا چاہیے،
ٹھیک ہے آپ اس کی مینجمنٹ کو پرائیویٹائز کر دیں، یہ ایک طریقہ ہے جو کہ دنیا بھر میں ریاستیں کرتی ہیں. تو مجھے یہ خوشی ہے کہ یہ نگراں سیٹ اپ کا کام بھی نہیں تھا کہ وہ اس کو پرائیویٹائز کرتی، نگراں سیٹ اپ کا یہ مینڈیٹ ہی نہیں تھا، لیکن نگراں سیٹ اپ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ وہ شاید الیکٹڈ ہیں اور اس طرح ہی بیہیو کر رہے ہیں. تو ایک لحاظ سے تو مجھے خوشی ہے کہ اگلی جب حکومت آئے گی تو وہ کوئی فیصلہ کرے گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ صحیح فیصلہ ہوگی. یہی بات ٹھیک ہے کہ ابھی تک تقریباً پی آئی اے کو $2 بلین سے زیادہ نقصان ہو چکا ہے، اور اس سال بھی تقریباً 2 ارب روپے اس فرسٹ کوارٹر میں، اس جو فائنینشیل ایئر اس میں نقصان ہوا ہے. لیکن یہ ہماری اپنی غلطیاں ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹھیک کر لیں. یہ کہنا کہ جی حکومتیں یہ کام نہیں کرتی، ٹھیک ہے آپ مینجمنٹ دیتے ہیں، یہ سورس آف انکم ہے آپ کا، ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے پی آئی اے. جس طرح میں نے پہلے کہا 90 لاکھ پاکستانی باہر رہتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹھیک نہ کر سکیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو جو ہے ٹیررزم کی بات ہو گئی، اس کے بعد پی ٹی آئی کی ہم نے بات کر لی. اب دیکھنا یہ ہے کہ انتخابات جو اگلے سال ہونے ہیں اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، وہ تو ایک الگ بحث ہے. لیکن نگراں حکومت کے حوالے سے بات کرتا چلوں، اور اس سے پہلے پی ڈی ایم پی ڈی ایم کی حکومت دیکھیے کوalition تھی، 12-13 پارٹیاں تھیں. اور جب مجھے یاد ہے کہ جون جولائی کا مہینہ تھا، اور پی ڈی ایم کے اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے شمیاں شہباز شریف صاحب، وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے کہ پیپلز پارٹی کی تعریف کریں، اور خاص طور پہ بلاول بھٹو کی کہ جی زبردست وزیر خارجہ رہے، زبردست انہوں نے پرفارم کیا، آئی ایم ایف میں جو ہمارا پروگرام ہوا اس کو ڈیلیور کرنے میں بڑا ہاتھ ہے. اور ہم نے پھر بعد میں دیکھا کہ جو ہی پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہوئی تو کس طرح پھر وہی سیاسی معاملات بیان بازی شروع ہو گئی. اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی جانب سے جس طرح پی ایم ایل این کو نشانہ بنایا گیا اور یہ کہا گیا کہ ایک اور لاڈلے کو تیار کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں ہماری یہاں، یہ ابھی تک میچور نہیں ہوئیں. اور سچ تو یہ ہے کہ ابھی تک یہ اپنے جو پولیٹیکل مینیفیسٹوز ہیں ان پہ بھی کام کر رہی ہیں، لیکن جماعت اسلامی کے علاوہ اگین کسی اور پارٹی کا جو ہے منشور ہمارے سامنے نہیں آیا. آ جائے گا 1-2 دنوں میں یا 1 ہفتے میں، پھر ہم اس کا ذرا جائزہ لیں گے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے منشور کا. لیکن 2023 کا سال پاکستان میں کوئی اتنا اچھا نہیں رہا. ایک بہت دنیا بھر نے ہمیں کرٹیسائز کیا، اور خاص طور پہ ہیومن رائٹس سچویشن کے حوالے سے ہم کوئی زیادہ آگے بڑھ نہیں سکے. لیکن یہ ضرور ہوا پچھلے سال پی ڈی ایم کی حکومت میں ہم ایف اے ٹی ایف سے نکل گئے. یہ ایک وہ 2022 میں ہوا، لیکن ان اینی کیس وہ ایک اچھی پیش رفت تھی. لیکن اوور آل پی ٹی ایم کا جو ہماری پاکستان کے اندر جو ہمارے معاملات رہے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں رہے اوور آل اندرونی حالات. اور بے شمار اس میں پرابلمز ابھی بھی ہیں، کیونکہ آئینی اعتبار سے ہمارے بہت سی ایسے پرابلمز ہیں جو ابھی تک ہم سالو نہیں کر سکے. اور کیونکہ جو ہمارا پورا سیاسی کلچر ہے، اور یہ ہم نے اپنے پہلے ایک شو میں اس پہ بڑی تفصیلاً بات بھی کی ہے کہ جو ہمارا سیاسی کلچر ہے وہی ٹھیک نہیں ہے، جو بنیاد ہے وہی شاید ٹھیک نہیں ہے. اور جب تک ہمارے آئین کے مطابق چیزیں نہیں ہوں گی، مثال کے طور پر سپریم کورٹ کہتا ہے کہ جی آئین کی ہم خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے، الیکشنز ہونے چاہیے 60 دنوں میں 90 دنوں میں، جو بھی پروویژنز ہیں. لیکن سپریم کورٹ کی بے بسی دیکھیے کہ وہ اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ بھی نہیں کروا سکتا. اگر حالات یہاں تک پہنچ جائیں تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں کس طرح معاملات آگے چلیں گے؟ پھر الیکشن کمیشن کبھی دیکھیے نا، انہوں نے بھی الیکشن کمیشن نے بھی الیکشن کروانے میں لیت و لال سے کام کرتے رہے. پہلے کہتے رہے کہ جی ہم جنوری کے آخری ہفتے میں کروا دیں گے الیکشنز، پھر سپریم کورٹ نے جب کہا پھر کہیں جا کر ان کو آیا خیال، اور پھر 8 فروری کو الیکشنز بھی اناؤنس ہوئے، پھر الیکشن شیڈیول بھی دے دیا گیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک انسٹیٹیوشنز جو ہیں خاص طور پہ سویلین سائٹ پہ ابھی وہ اتنے میچور نہیں ہوئے کہ ہم ان سے کوئی توقع رکھ سکیں. تو یہ معاملات ابھی تک اس طرح چلتے رہیں گے. تو میں تھوڑا سا مایوس ہی ہوں ایک لحاظ سے، لیکن امید بھارت رکھنی چاہیے
کہ انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. ناظرین یہاں ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ میں میرے ہوں گے جبران ناصر صاحب جو کہ امیدوار بھی ہیں کراچی سے. ان کے ساتھ تھوڑی سی پولیٹیکل سچویشن میں بات کروں گا, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان پچھلے سال تو چلیں جو کچھ ہو گیا 2023 میں, اگلا سال ہمارے لیے کیسا ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ڈی سائفر. اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں جبران ناصر. آپ سب ان کو جانتے ہیں, وکیل ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور بڑا نام ہم ان کا سنتے رہے ہیں. جبران, فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار اپیئرنگ آن ڈی سائفر. آئی ریئلی اپریشیٹ. السلام علیکم امبیسڈر صاحب, مجھے مدعو کرنے کے لیے بہت شکریہ. اچھا جبران, آپ اب الیکشن پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہے جو کہ آپ کو جس نے آپ کو متاثر کیا ہو, جس کے پروگرام سے آپ اتفاق کرتے ہوں. آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی کہ آپ آزاد امیدوار کے طور پہ کراچی سے انتخابات لڑیں؟ میرے خیال میں سر سیاسی پارٹیاں پاکستان میں جو ہیں یقینی طور کے اندر اچھی ہیں, اچھے کام بھی انہوں نے کیے ہیں. ہم نے صرف میرے خیال میں پچھلے 76 سالوں میں کھویا نہیں ہے, کچھ پایا بھی ہے. مگر انسان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اگر سیاسی پارٹیوں کی سیاست کا مطلب ہے کہ ایک حد سے زیادہ لچک دکھانا اور وہ لچک کبھی کبھی آپ کے اپنے نظریات پہ کمپرومائز کی ہو جائے, تو پھر انسان کو اس بات کو سمجھنا اور سوچنا پڑتا ہے کہ وہ زیادہ افیکٹو کہاں ہے. اگر میں معاشرے میں کوئی کردار ادا کرنے کی نیت سے کوئی کام کرتا ہوں تو میرے نزدیک زیادہ ضروری یہ ہے کہ کون سا بہتر پلیٹ فارم ہے جہاں میں مکمل بات رکھ سکوں. اگر آنے والے وقت میں مجھے لگا کہ کوئی نئی سیاسی پارٹی یا کسی موجودہ سیاسی پارٹی میں گنجائش پیدا ہوئی ہے تو میں بالکل بھی الرجک نہیں ہوں. میرے خیال میں سیاسی پارٹیاں ایسٹس ہوتی ہیں, وہ ایک کمیونیکیشن چینل ہوتی ہیں جو بروغل سے لے کے جو ہے گوادر تک اور کشمیر سے لے کے کراچی تک جوڑتی ہیں پاکستان کو. اس سے تو میں یہی نتیجہ اخذ کر سکا ہوں جبران, معذرت کے ساتھ, کہ جس طرح پہلے بھی ہمارے آزاد امیدوار اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں, ہارس ٹریڈنگ ہوتی رہی ہے, وہی کام پھر دوبارہ ہوں گے اور خدا نہ خواستہ آپ بھی اسی کا شکار نہ ہو جائیں. دیکھیے سر, میں اس طرح کی کسی روایتی حلقے سے الیکشن نہیں لڑ رہا جہاں میرا کسی روحانی سلسلے سے یا کسی انڈسٹریلسٹ سرمایہ دار خاندان سے یا کسی وڈیرے کے خاندان سے تعلق ہو کہ ہمارا ایک راج ہو, ایک فیفٹم بنی ہوئی ہو اور میں آزاد لڑ لوں اور پھر آزاد جیتنے کے بعد بڑے آرام سے, چونکہ جو میرے لوگ ماتحت ہیں وہ غلاموں کی طرح رہتے ہیں, وہ شہریوں کی طرح نہیں رہتے, اور پھر میری مرضی جو بولی لگائے اور میں سیٹ کہاں بیچوں. میں اربن ایریاز میں الیکشن لڑ رہا ہوں جہاں حالات قبل بہتر ہیں, اور وہاں پہ الیکشن لڑنا از اے ٹف فائٹ, اور پارٹیز کے سامنے لڑنا از اے ٹف فائٹ. تو اتنا تو کیا کہتے ہیں بندہ نہیں رسک میرے خیال میں ازیوم کرے گا میری پوزیشن میں کہ اگر ایونچولی اس نے کسی پارٹی کو ہی جوائن کرنا ہے جیتنے کے بعد. تو میں تو ایک مخصوص نظریے کی وجہ سے فی الحال آزاد ہوں. اچھا یہ بتائیے کہ 2023 کا سال آپ کیا سمجھتے ہیں, پاکستان کے جو اندرونی حالات ہمارے رہے سیاسی اقتصادی, وہ کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ کیا کچھ 2023 کے حالات کو دیکھ کر ہم کچھ 2024 کے حالات کے بارے میں پر امید ہو سکتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیجان خلجان اور یہ بحرانی کیفیت اسی طرح خاکم بدہن اس طرح ہی برقرار رہے گی؟ سر میرے خیال میں 2010 سے شاید مگر 13 سے زیادہ ایک پروجیکٹ پاکستان میں شروع ہوا, اور وہ پروجیکٹ بنیادی طور پہ تھا پاکستان کے اندر اور پاکستان کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے اندر ایک مکمل ڈائلاگ کا بریک ڈاؤن کرنا, کہ وی سٹارٹ سپیکنگ اوور ایچ ادر اینڈ ناٹ ٹو ایچ ادر. اس سٹیک ہولڈر میں سیاسی پارٹیاں ہوں, اس سٹیک ہولڈرز کے اندر میڈیا ہو, اس سٹیک ہولڈر میں عوام ہو, اس سٹیک ہولڈر میں کارپوریٹ انٹرسٹ یا گروپس ہوں یا سماجی کارکنان ہوں. اور 2023 جو ہے وہ اس بریک ڈاؤن کا کانسیکوینس ہمیں نظر آیا کہ جو کچھ 2023 میں ہوا اور ابھی ہوتا چلا آ رہا ہے وہ اس کمپلیٹ ڈائلاگ بریک ڈاؤن کا کانسیکوینس شروع ہو چکا ہے, کہ جہاں ہر قسم کی ہمارے سامنے آئینی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, بٹ کسی بھی اسٹیک ہولڈر میں وہ ظرف پیدا نہیں ہو رہا
کہ ہم ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے اس وفاق کو، اس نظام کو، اس ملک کو بچانے کی طرف لے کے جائیں. اور آپ اسلام آباد میں جاری مظاہرے دیکھ لیجئے، آپ کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر گرفتاریاں دیکھ لیجئے کچھ ایسے لیڈران کی جن کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، وہ مسنگ پرسنز کا کیس لے کے آگے چل رہے ہیں، اور ان کو تو یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت ہی نہیں جو ان کی نمائندگی کرتی ہے، اس لیے وہ خود اسلام آباد آ پہنچے ہیں. اور آپ اس وقت پی ٹی آئی کے کارکنان کی جو شکایت ہے، ان کے ممبران کی شکایت ہے، وہ دیکھ لیجئے، اور اس کے اوپر جس طریقے سے ایک کولڈ شولڈر نون لیگ کا ہے، جو کہ میرے خیال میں اپنے تجربے سے ان کے اندر ظرف آنا چاہیے تھا، پیٹی نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ پیپلز پارٹی کا رویہ دیکھ لیجئے، اور پھر بیوروکریسی اور پولیس جس طرح سے عوام کے ساتھ اس وقت ڈیل کر رہی ہے، اگر آپ کسی پولیٹیکل آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں، تو یہ ایک ڈیزاسٹرس ایئر ہے پاکستان کے لیے، اور اللہ سے بہتری کی دعا ہے 2024 میں، مگر آثار نظر نہیں آ رہے. اچھا، تو آپ کا کراچی سے آپ انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں. کراچی میں آج 22 یا 24 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں کتنی ہیں؟ مجھے صحیح اس وقت نہیں معلوم. جی اب تو کم ہو گئی ہیں. ہمارے یہاں میرے خیال میں اس بار 19 سیٹیں ہیں پورے کراچی سے، if I am still correct on the latest delimitation. کراچی کی صورتحال کیا ہے؟ کیونکہ کراچی ہمارا اکنامک ہب ہے، یہیں سے ہماری اکانومی کو بوسٹ بھی مل سکتا ہے اگر ہم کراچی کے حالات بہتر ہوں. تو کراچی میں کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایم کیو ایم وغیرہ، پیپلز پارٹی، پھر آزاد امیدوار، آپ جیسے جو لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ جوان لوگ، پڑھے لکھے لوگ، وہ بھی اب سیاست میں دلچسپی لے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں جس طرح آپ نے بالکل بجا فرمایا ایک موروثی سیاست چل رہی ہے اور اس سے بھی ہم نے جان چھڑانی ہے. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کراچی کے حالات کچھ ٹھیک ہونے جائیں گے انشاءاللہ اس الیکشن کے بعد؟ سر، کراچی کے حالات آج تک کیوں نہیں ٹھیک ہوئے، مجھے اس کا بھی کبھی جواب سمجھ میں نہیں آتا. اگر ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کا اکنامک ہب ہے، تو پھر میں کیا یہ مان لوں کہ جنہوں نے آج تک پاکستان پہ 76 سال میں حکومت کی، سارے کے سارے جو ہے ملک کے دشمن تھے اور ملک کے انٹرسٹ کے اندر نہیں سوچ رہے تھے؟ یہ چھٹا سب سے بڑا شہر میرے خیال میں ہے پاپولیشن کے لحاظ سے اب، یا شاید اس سے بھی زیادہ، اور جتنا یہ اکنامکلی پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے اور جتنا یہ ایبزارب کرتا ہے پورے پاکستان سے لوگوں کو، خاص طور پہ لیبر کلاس اور ورکنگ کلاس لوگوں کو، محنت کشوں کو، ہم نے اس شہر کے انفراسٹرکچر میں، اس شہر کی تعمیر میں، اس شہر کی ایکسپینشن کے اندر وہ دھیان تو نہیں دیا. تو وہ جو ایک سونے دینے والی کا انڈا دینے والی مرغی ہوتی ہے، ہم تو اس کی گردن کاٹ رہے ہیں 76 سال سے. کم سے کم اس مرغی کو تو بچا لیں، باقیوں کو بنا کے آپ سوپ پی لیتے، مگر آپ نے تیا پانچا کر دیا اس کا. آپ کا مجھے نہیں نظر آ رہا کہ مستقبل کے اندر بھی کچھ بہتر ہوگا، بیکاز اگر صوبے اور وفاق کی لڑائی کے اندر کراچی کو ہاسٹیج رکھا جائے گا تو معاملات بہتر نہیں ہوں گے. اور جب تک آئین کے آرٹیکلز کے تحت فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو اور لیجسلیٹو اٹانومی شہروں کو نہیں دی جائے گی، لوکل گورنمنٹس کا نظام مکمل طور پہ فعال نہیں ہوگا، جہاں ان کے پاس اپنا بجٹ اور اس کا اختیار بھی ہو، مجھے کراچی کے حالات بہتر ہوتے نہیں نظر آ رہے. تو وہ یہ الیکشن ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، اسٹرکچرل ریفارمز وہ چیزیں ڈیسائیڈ کریں گی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بحیثیت آزاد امیدوار کے آپ کا لیٹ سے منشور کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں تو کن چیزوں پہ آپ کا فوکس ہوگا اگر آپ انتخابات جیت جاتے ہیں؟ سر، میں اگین جو میں نے ابھی آپ سے بات کی، میں وہیں سے تمید باندھوں گا کہ میں اسٹرکچرل ریفارمز کے اندر بلیو کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی اور اشد ضرورت ہے. میں اس کے کانسیکوینس کے بارے میں آبسیس نہیں کرتا. میرے خیال میں پاکستان کے اندر ریپرزنٹیشن کے لیے اور نوجوانوں کی ریپرزنٹیشن کے لیے، اور جو ہم انٹلیکچولی سٹیگنیٹ کر گئے ہیں اور 70 کی دہائی سے آگے نہیں نکل پائے، ایوالو نہیں کر پائے اپنے پولیٹیکل تھاٹ میں، بہت ضروری ہے کہ طلبہ یونینز کا پراپر نفاذ ہو اور ان کو پراپر کنٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جائے. کیونکہ میرے نزدیک اکثر لوگ کہتے ہیں لوکل گورنمنٹس نسری ہے، میرے خیال میں طلبہ یونینز بنیادی نسری ہیں الیکٹرل پروسیس اور ڈیموکریسی کی. دوسرا، اس کے ساتھ جو میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ آئین کی روح کے مطابق لوکل گورنمنٹس کے نظام کو تمام صوبوں کے اندر، بلوچستان میں، سندھ میں، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب کے اندر لیجسلیٹولی، ایڈمنسٹریٹولی اور فائنینشلی جو ہے وہ اٹانومس ہونے کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز میرے خیال میں، چونکہ ہم اس وقت پاورٹی لائن کی بات کریں، اگر ہم اس کے بعد اس وقت فوڈ سیکیورٹی کی بات کریں،
اگر ہم جو ہمارے پیرشیبلز ہیں ان کی انفلیشن کی بات کریں اور ساتھ میں جو ہماری بیسک یوٹیلیٹیز اور ایمینٹیز ہیں ان کے خرچوں کی بات کریں، تو جو محنت کش طبقہ ہے، جو ورکنگ کلاس ہے، لیبر کلاس ہے، ان کی ریپرزنٹیشن کے لیے ان کی بھی یونینز پراپرلی بحال ہوں جیسے کہ انویژن کی جاتی ہیں، ان کے رائٹ سیکیور کرنے کے لیے، ان کو کلیکٹیو بارگیننگ پاور دینے کے لیے. جو پاکستان کے اندر قانون بنا ہے انفارچونیٹلی لیبر یونینز کا، وہ اس میں ایکسپلوٹیشن کی بہت جگہ ہے اور اس میں ایکسپلوٹیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم اگر ان 3 چیزوں کے اندر اسٹرکچرل ریفارمز لے آئے تو کل کو پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا نون لیگ کی حکومت ہو یا پی ٹی آئی کی حکومت ہو، میرے خیال میں نظام اپنے اندر سخت رکھے گا کہ وہ آگے کی طرف ہی بڑھے گا، وہ 2 قدم پیچھے نہیں جائے گا ہر بار. اچھا یہ دیکھیے اس وقت جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے اور آپ نے بھی ذکر کیا ہے. اگر پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے یا سپورٹر ہے وہ بد دل ہو جاتا ہے، بدظن ہو جاتا ہے اور وہ باہر نہیں نکلتا، تو جو لو ٹرن آؤٹ ہے شاید یہی پی ایم ایل این کو سوٹ کرتا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی یہی سوٹ کرتا ہے. کیا آپ اس تھیوری سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو دیکھیے بات میرے نزدیک تو یہ میٹر کرتی ہے کہ پاکستان کو کیا سوٹ کرتا ہے. میاں صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو کیا سوٹ کرتا ہے اور زرداری صاحب کو بھی یہ سوچنا چاہیے. میرے خیال میں کسی وجہ سے بلاول صاحب جو ہیں اسمبلی سے جاتے جاتے شکوہ کر رہے تھے کہ ہمارے بڑے لیے ہمارے لیے کیا چھوڑ گئے، بیکاز شاید اس کو بھی ادراک ہے، ان کو میرے ہم عمر ہی ہیں، کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ایون تو میری ان کی سیاست اور نظریہ میں بہت فرق ہو چیزوں کو لے کے، مگر کم سے کم انہوں نے یہ بات صحیح کی تھی. تو پاکستان کے حق میں تو بہتر ہے کہ تمام لوگ باہر نکلیں، اور میرے خیال میں نکلیں گے بھی، اور تعداد میں نکلیں گے، بھرپور تعداد کے اندر نکلیں گے، اپنے ووٹ کی حفاظت کرنے کے لیے نکلیں گے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتے ہوں. اور میرے خیال میں جہاں اگر کسی پارٹی کو لے کے آپ ووٹروں کو دبائیں گے وہاں لوگ اور پرجوش ہو کے نکلیں گے، بیکاز اس دن نمبر گیم ہے. آپ سڑک پہ اکیلے نہیں ہوں گے، آپ کے ساتھ اور لوگ ہوں گے. تو اگر اس دن اسٹیٹ کسی قسم کا سپریشن یا ریزسٹنس یا وائلنس کرتی ہے تو دیٹ از اے ریسیپی فار ڈیزاسٹر. ہمیں تاریخ بتاتی ہے جناب، اگر ہم کلوزلی مانیٹر کریں جب سے یہ نیشن اسٹیٹس اور ماڈرن اسٹیٹس بنی ہیں، دیٹ ملک میں انارکی کا، سول وار کا، کبھی کبھی الیکشنز بھی ٹریگر ہوتے ہیں جہاں آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہونے دیتے. اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے اندر حالات مزید بگڑے، ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. تو ظرف پیدا کرنا ہوگا اسٹیک ہولڈرز کو، اپنے اندر اور عوام کی رائے کی عزت کرنی ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. اچھا ایک اور جبران میرے ذہن میں ایک سوال اکثر آتا ہے کہ ہمارے ہاں مغربی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی سیاستدان ہوتا ہے اور پہلے تو اگر ہیلتھ کے ایشوز ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے بھائی میں تو بس اب ہیلتھ کے ایشوز ہیں، مجھے تو سیاست سے دور ہی رکھا جائے تو بہتر ہے. لیکن ہمارے ہاں ہم سب جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے بھی صحت کے کچھ ایشوز ہیں، شہباز شریف صاحب کے بھی ہیں، زرداری صاحب کے بھی ہیں. ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں ہے کہ جن لوگوں کو ہمیں معلوم ہے کہ اگر یہ الیکٹ ہو بھی جائیں گے تو ہر 2-3 مہینے کے بعد یہ لندن کے چکر لگائیں گے، وہاں پہ علاج کروانے چلے جائیں گے، تو وہ جو ہمارا ایک سسٹم ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا. ہم لوگ نوجوان نسل کے لیے راستہ ہموار کیوں نہیں کرتے؟ جس طرح آپ نے بھی کہا ایک ہمارے یہاں سسٹم کیوں ایوالو نہیں ہو پا رہا؟ کیا اس میں آپ سول ملٹری تعلقات کو بھی ایک پرابلم کی نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو جناب میرے خیال میں پاکستان کے اندر کوئی بھی نیشنل لیڈر اتنا ضعیف نہیں ہے جتنے امریکہ کے جو بائیڈن ہیں، اور وہ اپنی تمام تر ہیلتھ ریلیٹڈ کمپلیکیشنز کے ساتھ سیکنڈ ٹرم کے لیے جا رہے ہیں. لیکن وہ اکثر بات کرتے کرتے بھول جاتے ہیں کہ بات کیا کر رہے تھے، اور چلتے چلتے بھول جاتے ہیں کہ جانا کہاں ہے، مگر ہی از رولنگ the super power of the world. تو کمانڈر ان چیف ہے وہاں. کسی صحت کے ایشوز تو ہو سکتے ہیں نا، عمر کا تعلق نہیں ہے. تو دیکھیں یہ یقینی طور کے اوپر ہمارا، آپ اس کو کلچر سمجھ لیجئے، ثقافت سمجھ لیجئے کہ ہم شخصیت پرستی تو ہمارے اندر ہے. میرے خیال میں جتنے ہمیں مزارات ملیں گے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا، کسی بھی کوئی تنقید نہیں کر رہا، یقینی طور پہ وہ اللہ کی نیک شخصیات ہوں گی اور ان کو تبھی اللہ نے عزت بخشی ہے. مگر جس طریقے سے ایک سلسلہ اور وہ چیزیں آپ کو بر صغیر ہند و پاک میں ملیں گی، شاید باقی دنیا کے اندر وہ تھوڑا سا آپ کو کم ملے. اگر میں آپ پہ غلط ہوں تو میں تصحیح چاہوں گا کہ کوئی مجھے رہنمائی کرے میری. تو تھوڑا بہت میرے خیال میں ہمارے اندر وہ ایک انویسٹ کر دیتے ہیں ہم پرسنالٹیز کے اندر، اور پارٹی سے زیادہ پرسنالٹیز حاوی ہو جاتی ہیں. اور ہمارے یہاں چونکہ نظام چلتا بھی ایک ایڈ ہاک لیول کے اوپر ہے، اور ہمیں چینجز بھی فوراً چاہیے ہوتے ہیں، ریفارم بھی فوراً جھٹکے سے چاہیے ہوتا ہے، ریلیف بھی فوراً، ہر وقت شاک تھراپی ہم سیکھ کر رہے ہوتے ہیں.
اور ہم امیدیں بہت زیادہ لگا لیتے ہیں، اور ہم ہر انسان کو جو لیڈرشپ رول میں آتا ہے سمجھتے ہیں کہ جی یہی نجات کا ذریعہ ہے. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں شاید سیاستدانوں کی جو سیاسی لائف ہے اور ان کی لائف جو ہے وہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ جب تک ان میں جان ہے تب تک جو ہے وہ سیاست کے اندر ہے اور ایکٹیو ہیں اور وہی اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں. اور اچھا. یقینی طور پہ جب آپ پارٹیز کو بار بار اٹیک کریں گے، حکومتیں توڑیں گے اور پارٹیز کے اوپر کیسز بنائیں گے، اور یقینی طور پہ ٹاپ لیڈرشپ سب سے زیادہ ٹارگٹ ہوتی ہے ہر پارٹی کے اندر جب اس میں برا وقت آتا ہے، تو ہم ایک نیچرلی پیرامڈ کی صورت میں چلے جاتے ہیں. اور اسی سے ایک ڈائنسٹک پالیٹکس جو ہے وہ کہیں پہ پرسنل نیڈ اور کہیں پہ پولیٹیکل نیڈ دونوں چیزیں بن جاتی ہیں. تو وہ گریڈ بھی ہوتی ہے اور وہ ایک سروائیول سکل ہے. تو یہ بھی ڈیفینیٹلی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پنپنے نہیں دیا گیا جمہوریت کو اس طریقے سے، سیاسی پارٹیوں کو نہیں پنپنے دیا گیا. اگر دیا جاتا تو شاید بہتر معاملات ہوتے. اچھا، آپ چونکہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے انتخاب میں جا رہے ہیں، انتخابات میں، اور آپ کو پہلے بھی تجربہ رہ چکا، آپ نے پہلے بھی انتخابات میں حصہ لیا ہے، تو پاکستان میں الیکشن لڑنے کے لیے تو بہت پیسہ چاہیے جبران. آپ کیسے کریں گے بالکل مقابلہ ان پارٹیوں کا جن کے پاس کروڑہ روپے موجود ہیں اور جو بہاتے ہیں پانی کی طرح؟ سر دیکھیے، قانون کے تحت تو آپ کو صرف 20 لاکھ کی اجازت ہے پی ایس پہ اور 40 لاکھ کی اجازت ہے این اے پہ. وہ بات صحیح ہے کہ لوگ شروع ہی 4 کروڑ سے کرتے ہیں کچھ اضلاع کے اندر اور کچھ حلقوں کے اندر. میں الحمدللہ کامیاب رہا تھا چونکہ میں نے دونوں حلقوں پہ الیکشن لڑا تھا. تو اوور آل جو میری فنڈنگ ریکوائرمنٹ تھی وہ میں نے عوام سے کراؤڈ فنڈنگ کے تحت ریز کیا تھا. اس بار بھی الیکشن میں جاؤں گا تو وہی ارادہ ہے، بیکاز میں خود اتنے وسائل نہیں رکھتا. مجھے لگتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں مفاد عامہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اس کے اندر عوام کا سٹیک ہونا چاہیے ہر لحاظ سے، صرف سپورٹ کرنے اور ووٹ کرنے کی حد سے نہیں، بٹ کیمپین کو اون کرنے کی حد سے. آئی لائک ٹو کنسیڈر مائی سیلف دا پیپلز کینڈیڈیٹ، اور عوام ساتھ دے گی تبھی یہ کیمپین کامیاب ہوگی. تو میری کوئی شکایت شکوہ نہیں ہوگا کسی سے اگر لوگ مجھے اس طریقے سے سپورٹ نہیں کرتے جیسے پہلے کرتے تھے. چونکہ اگین میں میرے خیال میں کوئی احسان نہیں کر رہا قوم کے اوپر. اکثر ہمارا یہ بھی بڑا کہا جاتا ہے کہ جی میں نے تو یہ کر دیا اور یہ قربانی دے دی اور فلانا کر دیا اور دھماکہ کر دیا. آپ جو بھی کام کرتے ہیں والنٹریلی کرتے ہیں، کوئی دنیا سنوارنے کے لیے، کوئی آخرت سنوارنے کے لیے. تو مجھے امید بھرپور ہے اور پوری ہے کہ اس بار بھی میرے منشور کی وجہ سے اور میرے ارادے کی وجہ سے، اور میں اب تک جو تھوڑا بہت عوام کے سامنے اپنے نظریات رکھ سکا ہوں اور اپنے قائم رہ سکا ہوں، تو اس کی وجہ سے بھروسہ کیا جائے گا اور مجھے سپورٹ ملے گی اور بھرپور سپورٹ ملے گی اپنے حلقے سے. سر جبران، میرا یہ آخری سوال ہے آپ سے، کیونکہ آپ ایک جوان سیاستدان بھی ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں، انتخابات میں بھی حصہ لے رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے، اور میں آنےسٹ جواب ہی کی توقع رکھتا ہوں آپ سے کیونکہ آپ روایتی سیاستدان تو ہیں نہیں. میں اگر آپ سے پوچھوں کہ اس وقت جو پاکستان میں قومی سطح پہ یا علاقائی سطح پہ جو جماعتیں ہیں سیاسی، آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی سوچ سے قریب تر ہیں؟ میری سوچ سے قریب تر تو میرے خیال کے اندر اس وقت حق دو تحریک مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی میرے خیال میں میری سوچ سے لیکن بہت وہ تو قریب ہے. جماعت اسلامی کا ہی حصہ نہیں ہے. جماعت اسلامی کے علاوہ وہ حق دو تحریک کو پولیٹیکل پارٹی رجسٹر کرا کے اس کے اندر ایک نئے انتخابی نشان کے ساتھ وہ آ رہے ہیں، اور اچھا. اس میں اور بھی ایسے لوگ جماعت میں شامل ہیں جن کا تعلق جماعت اسلامی سے نہیں ہے. ان کو جو کہ ابھی تک پاور ملی ہی نہیں ہے اس طریقے سے، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ اپنے نظریے کے اوپر کس طریقے سے قائم رہیں گے. مگر اگر میں بات کروں کہ جس کو ہم کہتے ہیں گراس روٹس کی بات کرنا اور عوام کی نمائندگی کرنا اور پریشر سسٹین کرنا، تو میرے خیال میں ان کی جو قیادت ہے انہوں نے ایک اچھا ثبوت دیا ہے، اور ایسے فلسفے کو عام ہونا چاہیے، پورے پاکستان میں عام ہونا چاہیے. اور جس طریقے سے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہیں اور ان کو ایک سیریس کینڈیڈیٹ کے طور پہ اب دیکھا جا رہا ہے وہاں پہ، وہ ان کی کامیابی ہے. اور اگر کسی انسان کا تعلق جماعت اسلامی سے اگر رہا ہے تو میرے لیے تو وہ کوئی الرجی کی بات نہیں ہے. ہم تو سیاست پالیسیز پہ کرنی چاہیے، پرسنل کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، نہ بکس کا بھی پالنا چاہیے. میرے خیال میں ہر پاکستانی اس کا نظریہ کیسا رائٹ کا ہو یا لیفٹ کا ہو، اس سے اچھائی ہو سکتی ہے، ملک کے لیے، ملک کے مفاد کا کام ہو سکتا ہے. اور ہمیں وہی جو سب کے اندر اچھی کوالٹیز ہیں ان کو ابھارنے کی اور جوڑنے کی بات کرنی چاہیے اور ویسی سیاست کرنی چاہیے. اچھا، معذرت چاہتا ہوں کیونکہ میں نے کہا تھا پچھلا سوال میرا آخری ہوگا، لیکن آپ کسی بات سے ایک اور سوال بھی ذہن میں آ گیا، تو اب اسی کو آخری سوال سمجھ لیجئے. کسی پارٹی نے آپ کو اپروچ کیا ٹو جوائن دیم؟
سر اگر کیا بھی ہوگا تو آئی ایم ناٹ ایٹ لبرٹی ٹو ڈسکس ان پبلک، بیکاز میرے خیال میں وہ بات معقول نہیں ہوتی. اگر کبھی میں نے جوائن کر لیا تو وہ ہم علل اعلان بات کریں گے، سب کے سامنے رکھیں گے اگر وہ فیصلہ کیا، ورنہ گفتگو جو ہے وہ چلتی رہتی ہے اور چلنی بھی چاہیے. چلیے جبران، آئی وش یو آل دا بیسٹ ان اپ کمنگ الیکشنز، اور میری ذاتی خواہش ہوگی کہ آپ ضرور قومی اسمبلی میں پہنچیں، کیونکہ آپ جیسی آوازیں ہمیں چاہیے قومی اسمبلی میں جو ایک نئی سوچ رکھتے ہیں، پاکستان کے لیے سوچ رکھتے ہیں. تو آئی وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو ویری مچ فار بہت اپیئرنگ شکریہ، آن بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے میری گفتگو کی جبران ناصر کے ساتھ، ینگ پولیٹیشین. دیکھتے ہیں حالات کس طرح جاتے ہیں، کیا لوگ جماعتوں کو ووٹ دیتے ہیں یا اس دفعہ بھی آزاد امیدواروں کو تھوڑا بہت لے کر آتے ہیں. کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی آزاد امیدوار آئے ہیں انہوں نے بعد میں کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو ہی جوائن کیا ہے. مثال کے طور پر، اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں اس وقت ہمارے سیاسی منظرنامے میں، مثال کے طور پر اب چودھری نثار علی خان کو لے لیجئے. میں ان کو ذاتی طور پہ ان کا فین رہا ہوں، ان کی سیاست کو پسند بھی کرتا رہا ہوں، لیکن انہوں نے پھر پی ایم ایل این چھوڑی. اب وہ بھی آزاد امیدوار کے طور پہ انتخابات لڑنے جا رہے ہیں. اب مجھے نہیں معلوم کہ اب ان کی کیا حیثیت ہے، آیا وہ پی ایم ایل این کے بغیر آیا وہ جیت پائیں گے، نہیں جیت پائیں گے. لیکن ان کا کہنا یہی ہے کہ اگر ان کو کامیابی مل جاتی ہے تو پھر وہ کسی سیاسی پارٹی کو جوائن کر لیں گے. تو ہمارے ہاں آزاد امیدواروں کا جو ماضی رہا ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں رہا. سچی بات تو یہی ہے، کیونکہ بہت سی ہارس ٹریڈنگ ہوئی، پیسہ بہت لگا، اور یہ تقریباً ہر انتخابات کے بعد ہم نے یہی دیکھا. لیکن اگر اچھے لوگ آزاد امیدوار کے طور پہ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، وہ ان کو کامیابی بھی ملتی ہے، اور پھر الیکشنز کے بعد وہ پھر کسی پارٹی کو جوائن کر بھی لیتے ہیں، تو اس میں مذائقہ بھی کوئی نہیں ہے. لیکن میری جو ترجیح یہی ہے کہ قومی جو پارٹیاں ہیں وہ ان کو انتخابات میں کامیابیاں ملیں تاکہ ہماری پارٹیاں مضبوط ہوں. یہ بڑا اہم ہے پاکستان کی سیاست کی میچورٹی کے لیے، ان کی بقا کے لیے، اور پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے. ہمارے ساتھ رہیے، اور آخری سیگمنٹ میں ذاتی میں دیکھوں گا کہ 2023 میں خارجہ محاذ پہ کیا کچھ ہم نے کیا. تھینک یو، ہمارے ساتھ رہیے. جی دوستو، ویلکم بیک. اس سے پہلے کہ میں خارجہ امور بات کروں، 2023 کا سال جاتے جاتے ہمیں ایک زخم دے گیا، اور وہ زخم تھا امبیسڈر ریاض حسین کھوکھر کی، جو ہمارے ساتھ اب نہیں رہے. 26 دسمبر کو وہ انتقال کر گئے، کینسر کے مرض میں مبتلا تھے. بہت ہی نفیس انسان، ہمارے سفیر رہے ڈھاکہ میں، نیو دہلی میں، واشنگٹن ڈی سی میں، بیجنگ میں، اور پھر فارن سیکرٹری بھی رہے. تو ایک بڑا زبردست کریئر ان کا. اور میں ذاتی طور پہ چونکہ ان سے میں نے بہت استفادہ کیا، ان کی وفات کے تقریباً 3 ہفتے پہلے بھی ان سے بات ہوئی، اور میں نے ان کو انٹرویوز بھی کیے، 1-2 انٹرویو بھی کیے ان کو 1-2 بار. تو میں ایک بہت بڑا نام ہماری سفارتکاری کا جو ہم سے بچھڑ گیا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کو غریق رحمت کرے، اور ان کے اہل و عیال کو صبر جمیل عطا فرمائے. میں ذاتی طور پہ بہت مجھے رنج ہے، دکھی ہوں ان کی وفات پر. لیکن کل نفس ذائقۃ الموت، سبھی نے جانا ہے، اور ہم سب لائن پہ ہی لگے ہوئے ہیں. ناظرین، پاکستان کی خارجہ پالیسی 2023 میں کیسی رہی؟ اب اس پہ کیا ہم کامنٹ کریں، کیونکہ ایک تو نگراں سیٹ اپ، اور نگراں سیٹ اپ کے پاس چونکہ مینڈیٹ اس طرح ہوتا نہیں. لیکن ہمارے ہاں نگراں سیٹ اپ بھی نہیں تھا. اس نے تو یوں بیہیو کیا جیسے کہ وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہیں. مثال کے طور پر ریسنٹلی ہمارے بلوچستان کے جو گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں جان اچکزئی صاحب، انہوں نے ایک بیان داغ دیا جی کہ جو افغانستان میں کنر دریا پر جو افغانستان ایک ڈیم بنا رہا ہے یا پروجیکٹ بنا رہا ہے، اگر وہ اس نے بنایا تو اس سے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات مزید خراب ہو جائیں گے. اور انہوں نے کہا کہ اس سے تو جنگ کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے.
اب میں نہیں معلوم کہ یہ بیان انہوں نے کیوں دیا، ان کو دینا چاہیے تھا نہیں دینا چاہیے تھا، وہ تو پروونشل گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں، اور افغانستان کے تعلقات پہ اگر کوئی بات کرنی ہے تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کا کام ہے، ان کو کرنے دیجئے۔ اور پھر اس قسم کی بات کرنا کہ وار چلی جائے گی اور اس کو ہم ہاسٹائل ایکشن کے طور پہ لیں گے، یہ باتیں تو ہم اپنے ایڈورسریز کے لیے کرتے ہیں۔ افغانستان تو ہمارا ایڈورسری نہیں ہے، فار ہیون سے ٹھیک ہے ہمارے اختلافات کچھ ہو گئے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم پبلکلی اس قسم کے بیانات ہم دیں۔ یہ جو کونار ریور پہ یا جس کو چترال ریور بھی کہتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، وہ امو دریا پہ بھی طالبان نے ایک اور وہاں بھی پاور پروجیکٹ شروع کیا، بلکہ ایک نہر بنا رہے ہیں کوش ٹیپا کے نام سے۔ لیکن یہ سارے کوشچنز پاکستان کو تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے، اور ان معاملات میں اتنے جو سنگین معاملات ہیں پبلکلی اسٹیٹمنٹ دینے کی بجائے ہم ایک سسٹینڈ کوائٹ ڈپلومیسی کریں، زیادہ بہتر ہے۔ تو خارجہ امور پہ میں پچھلا جو سال تھا 2023 کا، افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں جو بہتری آنی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، بلکہ اور مزید معاملات خراب ہوئے۔ خاص طور پہ جو ہم نے فیصلہ کیا کہ جو غیر قانونی طور پہ افغان ہمارے ملک میں رہ رہے ہیں ان کو ہم واپس بھجوائیں، ان کی تعداد تقریباً آپ کہہ لیجئے 17 لاکھ کے قریب ہے، اور ہم نے ان کو 30 اکتوبر تک کی ڈیٹ دی تھی کہ جو بھی غیر تارکین وطن ہیں، اور یہ بنیادی طور پہ افغان ہی تھے، تو وہ باہر چلے جائیں، اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ اس پہ کافی ٹینشن ہوئی پاکستان اور افغانستان کے درمیان، اور ابھی تک جہاں تک اطلاعات ہیں 4 سے 5 لاکھ افغان واپس گئے ہیں۔ یہ میں ضرور مانتا ہوں کوئی بھی حکومت نہیں چاہتی کہ غیر ملکی یا غیر قانونی طور پہ غیر ملکی اس ملک میں رہیں، ہر ریاست کا یہ ساورن حق ہے، اور پاکستان نے بھی ٹھیک کیا، لیکن جو طریقہ کار تھا اس میں شاید بہتر طریقے سے سو کیا جا سکتا تھا، جو ہم نے نہیں کیا۔ اس وجہ سے تعلقات میں پیچیدگی پیدا ہوئی۔ پھر ٹی ٹی پی کے حوالے سے یا تحریک جہاد پاکستان جو نئی ایک آرگنائزیشن سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے تھوڑی ٹینشن رہی، کیونکہ پاکستان میں ٹیررزم کے واقعات بہت بڑھ گئے، اور یہ بھی ہمارا جائز مطالبہ ہے طالبان کے ساتھ کہ آپ ان کو اگر آپ سیف ہیون دے رہے ہیں تو ان کو مت دیجئے، لیکن پھر اطلاعات ہماری حکومت کی جانب سے یہ بھی آئیں کہ افغانستان کی حکومت نے 200 کے قریب ٹی ٹی پی کے جو آپریٹرز ہیں ان کو قید کیا، گرفتار کیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں کوائٹ ڈپلومیسی کے تحت بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہم میگا فون ڈپلومیسی ہمارا یقین ہے، ہم ہر بات پبلک میں لے آتے ہیں اور اس سے چیزیں بہتر ہونے کی بجائے مزید بگڑ جاتی ہیں۔ تو افغانستان کا معاملہ ایک سنگین ہے اور ابھی تک ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلی حکومت جب آئے گی تو وہ ان معاملات کو بہتر طریقے سے حل کرے گی۔ دوسری جانب بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کوئی انٹریکشن نہیں ہوا، اور پھر 11 دسمبر کو بھارت کی سپریم کورٹ نے جو فیصلہ بھارت کی پارلیمنٹ نے کیا تھا، جو آئینی ترامیم کی تھی 5 اگست 2019 کو ان کی توثیق کر دی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اگلے سال اگر دونوں ملکوں میں حکومتیں نہیں آئیں گی تو کس طرح یہ جو ڈیڈ لاک ہے اس کو توڑا جائے گا۔ میرا مشورہ یہی ہوگا کہ اسٹرکچر ڈائیلاگ، فارمل ڈائیلاگ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تھوڑا سا پیشنٹ رہنا چاہیے اور کوئی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن مجھے لگتا کچھ یوں ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی تو شاید پاکستان آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ آگے ہم سب بڑھنا چاہتے ہیں، ہم سب بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے اصولی موقف ہیں ہم ان سے پیچھے ہٹ جائیں یا کوئی بھی ایسا اقدام لیں جس سے ہمارے اصولی موقف خاص طور پہ جموں اور کشمیر کو لے کر سیاچن، سر کریک اور بہت سے ایشوز ہیں، ان پہ ہم ان کو مزید انڈرمائن کریں۔ تو ہمیں کنسلٹیشن کا وقت مل جائے گا، کیونکہ ہمارے یہاں حکومت آ جائے گی فروری کے آخر تک یا مارچ کے شروع میں، اور بھارت میں جو نئی حکومت ہوگی وہ مئی کے آخر تک آئے گی۔ تو ہمارے پاس 2 ماہ ہوں گے، ہم ذرا برین اسٹارمنگ کریں، صحیح لوگوں کو جمع کر کے کنسلٹیشن کریں کہ کس طرح ہم نے آگے بڑھنا ہے فارن پالیسی کے میدان میں۔ یہ بہت ضروری ہوگا تاکہ شروعات ٹھیک ہو، اور اگر شروعات ٹھیک ہوگی تو انشاءاللہ اگلے 5 سال بھی اچھے گزر جائیں گے، اور ہم نے تھوڑی بہت سچویشن ہمارے لوز کی ہے، چاہے وہ خلیجی ممالک ہوں یا اور چائنا کے ساتھ جو تھوڑے بہت بی آر آئی کے ایشوز رہے، اس میں بھی ہم تھوڑا بہت چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے۔ ایک اہم ڈیولپمنٹ 2023 میں وہ ہوئی کہ جنرل عاصم منیر
बहैसियत आर्मी चीफ उन्होंने दौरा किया अमेरिका का, और इस दौरे को लेकर भी बहुत से लोगों ने ठीक है दौरा हो गया, मेरे हिसाब से टाइमिंग शायद ठीक नहीं थी, बेहतर होता कि इंतखाबात के बाद वो अगले साल चले जाते, लेकिन चलिए हो गया विजिट। उससे हम उम्मीद करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है अमेरिका की वो आएगी। लेकिन मैं अभी भी यही नहीं समझ पाता कि क्यों हम बार बार यही बात करते हैं जब भी अमेरिका में हम जाते हैं कि जी पाकिस्तान किसी कैंप में नहीं है। ये बात कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ यही कहना चाहिए, और मैंने पहले भी यही कहा है कि हम अपने पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनको हम परसू कर रहे हैं, और हम उन्हीं को करते रहेंगे, और हम अपनी सॉवरेंटी के साथ आगे बढ़ेंगे, रादर देन ये कहना कि जी हम किसी कैंप में नहीं हैं। ये कहने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। सब दुनिया को मालूम है कि हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, और उन पे हम कभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन ये इसका भी हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमारे स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं चाइना के साथ तो अमेरिका के साथ हम इसमें भी थोड़ा बहुत हमें नज़रसानी करनी है। दूसरा, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनी, इसने भी एक अच्छा किरदार अदा किया। अब ये किस हद तक आगे चलेगा मामला ये देखना है, क्योंकि हमें सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट भी आएगी और मामला आगे चलेंगे। तो ओवरऑल 2023 जो है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कोई इतना अहम नहीं था। काकड़ साहब ने हमारे वो जो होता है कि हर वज़ीर आज़म चाहे वो इलेक्टेड हो, निगरान हो, उसको सऊदी अरब जाने की बड़ी जल्दी होती है ताकि सरकारी खर्चे पे वो उम्रे कर सके। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। तो वो वहाँ भी गए। फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक गाज़ा पे 7 अक्टूबर 2000 से जो फ़लस्तीन में इस वक्त हो रहा है वो उस पर भी हमारी पोजीशन कोई इतनी स्ट्रांग नहीं रही। हमने बड़े दबे दबे अल्फाज में बातें की, खुल के हमने उस तरह नहीं इजहार कर पाए जिस हमें करना चाहिए था, जो लोगों की एस्पिरेशंस थी। और उसकी बुनियादी वजह शायद ये थी कि हम अमेरिका की तरफ भी देख रहे थे, कुछ हम सऊदी अरब की जानिब भी सही पोजीशन नहीं। लेकिन बहरहाल हम दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताला 2024 पाकिस्तान के लिए खुशखबरियों का साल बनाए। इसी के साथ आज का हमारा शो ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी शब 10 बजे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।